अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोजेक्ट इमरान खान बंद, तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों का ऐलान, जनरल अज़हर अब्बास के बाद जनरल फैज़ का भी रिटायरमेंट का फ़ैसला और मलिक रियाज़ और मुराद सईद ख़तरे की ज़द में हैं। ये तीन अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन मुराद सईद और मलिक रियाज़ से। मुराद सईद साहब जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर मचा रही थी अरशद शरीफ के कत्ल केस का, यानी कि तकरीबन ये अरशद शरीफ के वरसाई बने हुए थे। और लेकिन जितने भी अब तक दस्तयाब शवाहिद हैं वो खुरा जो है वो कहीं घूम फिर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, KP हुकूमत और ARY की मैनेजमेंट की तरफ जा रहा था। बज़ाहिर ऐसा लगता है, हम अपनी तरफ से भी इसमें कोई फैसला तो सादर नहीं कर सकते। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है और वो सामने ये है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जो तफ्तीशकार हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल के सरकारी सतह पर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें यह कहा गया है कि जो अरशद शरीफ का जो लैपटॉप है वो पाकिस्तान जाने से पहले वो मुराद सईद के हवाले करके गए थे। ये अहम इंकशाफ उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने मुराद सईद को ये भी कह दिया है कि वो उस लैपटॉप के साथ जो है वो 28 नवंबर को FIA में पेश हों और उस कमेटी के सामने वो शवाहिद तमाम तर पेश कर दें जो अब तक उन्होंने छुपा रखे हैं। अब यहाँ पर एक मामला बड़ा अजीब सा हो जाता है कि अगर वो अपना लैपटॉप देकर गए थे मुराद सईद को और वहाँ पर जाकर उनका जो कत्ल हो गया, उसके बाद आज इतने दिन गुजर गए हैं, मुराद सईद ने ये लैपटॉप जो है वो सरकारी एजेंसियों के या इदारों के हवाले क्यों नहीं किया, जो तफ्तीशी एजेंसी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक अहम चीज़ है जो मशकूक है। वैसे जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत किसी जुर्म के सबूत को छुपाना या उसको मिटाने की कोशिश करना भी बज़ात खुद एक जुर्म है और उसकी बाकायदा सज़ा भी है। लेकिन मुराद सईद साहब ने, अब मुराद सईद कोई रोटी कोई चोची कहता वो बच्चा तो नहीं है, वफाकी वज़ीर रहा जनाब इस मुल्क का। वैसे एक अलग बात है कि इनका वज़ीर है ना भी अल्लाह ताला की तरफ से हम एक मतलब मौजज़ा ही कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इस मुल्क के एक वज़ीर रहे हैं और एक साबिक वफाकी वज़ीर इतने बड़े एंकर का एक इतना बड़ा कत्ल का केस और जाने से पहले वो अपना लैपटॉप देकर जाता है, लेकिन वो किसी तफ्तीशी एजेंसी को, किसी हुकूमत को इस हवाले से आगाह नहीं करते। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुराद सईद की तरफ उंगलियां खड़ी कर दी हैं। हमने सारी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की और बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जब कोई ब्लाइंड मर्डर होता है, कोई अंधा कत्ल होता है, तो अमूमन ये होता है कि जी वो जो मकतूल के जनाजे में सबसे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धाड़े मार के रो रहा होता है ना, एट द एंड पता चलता है कि जनाब कातिल तो वही था। ये मतलब अमूमन ऐसा होता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुराद सईद साहब ने दानिस्ता तौर पर ये चीज़ छुपाई है। ये तो जो तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने जब दुबई में और कीनिया में वहाँ पे लोगों से रब्ते किए और वो खुरा निकालते निकालते पहुंचे तो ये पता चला उनको कि वो अपना लैपटॉप मुराद सईद को दे गए थे। अच्छा, अब मुराद सईद साहब को तलब कर लिया गया। अब मुराद सईद साहब का जो जवाब में रिएक्शन है वो इट्सेल्फ ज्यादा शकूक पैदा कर रहा है। एक तो उन्होंने जनाब ये कहा है कि मैं तो पेश नहीं होऊंगा, उनका कि ये एक आज़ाद तफ्तीशी टीम नहीं है, लिहाजा मैं इसके सामने पेश नहीं होऊंगा और ना ही मैं इनके हवाले लैपटॉप करूंगा। ये चीज़ मुराद सईद को और ज़्यादा मशकूक बना रही है, क्योंकि आज़ाद टीम आप कौन सी आप चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई इसमें उस टीम का सरबराह, कुछ डॉक्टर शहबाज के लोग, उसके अरकान में कुछ शिबली फराज हों, कोई खुद मुराद सईद हो, तब वो आज़ाद होगी। भाई इन्हीं मुल्क के जो तफ्तीशी इदारे हैं उन लोगों ने ही ये तफ्तीश करनी है। तो आप अपने तौर पर ये फैसला कर लेंगे कि मैंने इसको इस जुर्म का सबूत देना, ये नहीं देना। अगर नहीं देंगे तो फिर यही होगा कि कार्य सरकार में मुदाखलत भी होगी, जुर्म के सबूत को गुम करने की या उसको मिटाने की कोशिश भी होगी। उस चक्कर में मुराद सईद साहब आएंगे। लेकिन इस चीज़ ने मुराद सईद साहब के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरा मामला जी, हमारे मुल्क में एक शख्स है जिनका नाम है मलिक रियाज़। अमूमन ये समझा जाता है कि इस मुल्क में वो कानून के दायरे से बाहर है। अब नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, उसने अपने तौर पे कोई तहकीकात की मलिक रियाज़ और उनके साहबजादे और दीगर लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का वो उनके मुताबिक वो मुलव्वस पाए गए और उन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी जो करेंसी में 48-50 अरब रुपए वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए, जो इमरान खान साहब ने
کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے کابینہ سے بند لفافے کے اندر ڈاکٹر شہزاد، وہ کیا نام تھا ان کا، شہزاد اکبر مرزا جو تھا، جن کو مرزا احتساب اکبر کہا جاتا تھا، مرزا شہزاد اکبر، وہ انہوں نے جناب بند لفافہ لے لایا اور کابینہ سے اپروول دے کے وہ پیسے واپس کر دیے کہ ملک ریاض صاحب کو. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جناب ملک ریاض صاحب نے کوئی القادر یونیورسٹی کے نام پہ کوئی زمین بھی ٹرانسفر کی ہے. اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں اس میں بشرا بی بی ہیں، عمران خان ہیں، فرا گوگی ہیں، پھر آگے سے بندے نے صاحب خود لگانا ہوتا تھا. لیکن وہ وہی ملک ریاض جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ انٹچیبل ہے پاکستان کے اندر. اب جناب اب وہ پہلے والی نیب تو نہیں رہی نا، وہ سرتا پیر والی جو نیب تھی اب تو وہاں پر رہی تھی. تو اب جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو طلب کر لیا جناب نیب نے 1 دسمبر کو، اور کہا ہے کہ جناب تشریف لے آؤ تو اس کیس سے متعلقہ جتنی آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی لے کر آئے. تو ملک ریاض صاحب اب سرخ دائرے میں آگے ہیں اور نیب کی طرف سے بلایا جاتا ہے. اچھا ویسے جس بندے کے پاس بہت سارے پیسے ہونا وہ ویسے بھی تھوڑا سا بزدل ہو جاتا ہے اور وہ بھاگ دوڑ شروع کرتے. دیکھتے ہیں ملک ریاض صاحب اب اس معاملے میں کیسے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور کیسے نکلتے ہیں اور کیسے وہ اپنے سرپرستوں کو اپنی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ اب دیکھنے کی بات ہے. ویسے بھی ملک ریاض صاحب جو ہے وہ پاکستان کے تقریباً ہر طبقے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بار لگ تو ابھی تک ایسے ہی رہا کہ ملک ریاض صاحب کو ایک ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں کیونکہ جو چیئرمین نیب ہے ان کی ریپوٹیشن کچھ ایسی ہے کہ وہ لحاظ لیوز کسی کا نہیں کرتے، نہ ہی وہ بکتا ہے وہ بندہ اب تک کی جو اطلاع، اور نہ ہی وہ میرٹ سے دائیں بائیں ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب دوسری خبر کی طرف. ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، اور جب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ اناؤنس کر دیا، پاکستان کی مسلح افواج نے یہ اناؤنس کر دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کر دیا، ڈی جی آئی ایس آئی نے اناؤنس کر دیا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اناؤنس کر دیا کہ جی فوج کا آئندہ سے پاکستان کی سیاست میں تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب تو بڑے بلائے سے پھر لیتے ہیں، بڑے سے جیسے کہتے ہیں کرلاتے ہوئے پھرتے ہیں. تب سے وہ کبھی کہتے ہیں کہ اب آج بھی انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی اچھا میں نے مان لی آپ نے میرے خلاف سازش نہیں کی، لیکن آپ میرے خلاف سازش کو روک تو سکتے تھے. یعنی کہ وہ غیر آئینی کردار ادا نہ کرنے کا رونا ابھی تک رو رہے ہیں. لیکن پروجیکٹ چونکہ عمران خان بند ہو چکا ہے، اس سے اب عمران خان صاحب گیٹ نمبر 4 پہ لگے ہوئے تالے کو حسرت سے دیکھنے کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتے. سب لوگوں کی نظریں تھی کہ آج کے جلسے میں وہ کیا کریں گے، اس جلسے کی طرف بھی ہم آتے ہیں. لیکن جب اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی 28 نومبر کو رخصت ہو رہے ہیں، 29 نومبر کو چارج نئے نامزد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے وہ کر دیں گے. وہ ایک سٹیک سی ہوتی ہے نا جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سٹیک جو ہے پوری فوج کی کمان ہے، وہ کمان ان کے حوالے کر دی جائے گی جنرل عاصم منیر کے. اس کے بعد پھر ایک پاک فوج کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. وہ کہا تھا نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے نا وہ جس طرف دیکھتا ہے وہ 6 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے، کیونکہ فوج تو ہے ہی ڈسپلن کا نام. تو اب جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ اپنی ایک پالیسی بنائے گا، اپنی پالیسی پہ چلے گا، یا ممکن ہے کہ وہ پچھلی پالیسی جو کہ پاک فوج کی طرف سے اناؤنس ہوگی اسی کو کنٹینیو رکھے. لیکن اب عاصم منیر صاحب آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سارا معاملہ آگے کیسے چلتا ہے. لیکن عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے بعد، نامزد ہونے کے بعد، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کے نامزد ہونے کے بعد 2 جرنیل ایسے ہیں جی جنہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. ایک تو ہم نے آپ سے کل کے پروگرام میں ذکر کر دیا تھا جنرل اظہر عباس ان کو، اور اس کے بعد آج جو دوسرے جنرل فیض ان کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا اور 3 سے 4 دسمبر تک وہ شاید ریزائن کر دیں گے. اب یہ ویسے ایک عجیب سی بات ہے ان دونوں جرنیلوں کا استعفیٰ، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی جرنیل سپر سیڈ ہو جاتا ہے، اس سے جونیئر افسر اگر اوپر چلا جاتا ہے تو وہ عام طور پہ روایت ہے فوج کے اندر، قانون نہیں ہے روایت ہے کہ وہ ریزائن کر دیتا ہے. لیکن جہاں پر تو کوئی بھی سپر سیڈ نہیں ہوئی، جو 2 سینئر موسٹ جنرل تھے وہ پروموٹ ہوئے 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر. تو آگے اظہر عباس صاحب، نعمان صاحب، فیض حمید صاحب، عامر صاحب، یہ چاروں جو جرنیل تھے جن کے نام اس سمری میں گئے تھے، یہ ان میں سے کوئی بھی سپر سیڈ نہیں ہوا تو یہ اپنی سروسز جاری رکھ سکتے تھے. ان میں سے 2 جرنیلوں کا پھر مستعفی ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال اپنا اچھا برا یہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں، افواہیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اب کیا ہوگا. اب ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے انہوں نے ان باتوں نے جنرل فیض صاحب کو بہت زیادہ متنازع بنا دیا تھا. اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی فوجی تاریخ میں جو چند ایک متنازع ترین لوگ رہے ہیں ان میں جنرل فیض کا شمار ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات ہی ہوگی. میں بالکل بھی جنرل فیض کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کرا کہ انہوں نے کیا مثبت کیا یا کیا منفی کیا، یہ ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی اس پہ بات کر لیں گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تنازعات کی ذات میں رہے اپنے پورے سروس کیریئر میں، خصوصاً جب سے وہ میجر جنرل بنے اور پھر لیفٹیننٹ جنرل بنے. یہ 2 رینکس پر جتنا عرصہ وہ رہے وہ متنازع ترین شخص رہے پاکستان کے اندر. اور عمران خان صاحب نے اپنے وزارت عظمیٰ سے اترنے کے بعد بھی بڑی دفعہ ان کا نام لے کر کہا کہ میں ان سے یہ کام لیتا تھا، وہ کام لیتا تھا.
اور پھر جب وہ تھے عمران خان کے علاوہ بھی جو ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس شوکت صدیقی، انہوں نے بھی ان کا نام لے کے تقریر کی، اور وہ اس وقت انہوں نے ان کا نام لیا جبکہ وہ سروس میں تھے، اور جج صاحب بھی سروس میں تھے اور جنرل فیاض بھی، تو خیر ابھی آج کی تاریخ تک بھی سروس میں ہیں۔ پھر نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے ان کا نام لیا جنرل فیاض کا بار بار، اور سو جنرل فیاض بہت زیادہ متنازع رہے۔ بہرحال اب یہی اطلاعات ہیں کہ ان دونوں جرنیلوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا، دیکھتے ہیں اب ان کا استعفیٰ کب آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، عمران خان کا جلسہ تھا راولپنڈی میں، یہ کوئی مہینے سے چلا ہوا تھا جی، لانگ مارچ، اور پھر لانگ مارچ وزیر آباد پہنچا، پھر خان صاحب پہ فائرنگ ہوگی، وہ چلے گئے۔ ویسے بھی وہ لانگ مارچ بڑا عجیب سا تھا، یہ مطلب ایک دن شام کو 1-2 گھنٹے ایک جگہ پہ جلسہ ہوتا تھا، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا تھا، لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے، اس کے بعد اگلے دن دوسرے شہر میں وہ جا کے شروع ہو جاتا تھا، تو وہ لانگ مارچ تو نہیں تھا، آپ یہ کہہ سکتے چھوٹے چھوٹے جلسوں کی ایک سیریز تھی۔ بہرحال بقول ان کے آزادی مارچ وہ آج راولپنڈی میں جناب پہنچا، اور عمران خان صاحب ایک پرائیویٹ کمپنی کے جو ہائر کیے گئے طیارے میں، کراچی کی کمپنی ہے وہ، اس پر لاہور سے اسلام آباد نور خان ایئر بیس پر تشریف لائے، وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ پہنچے زرعی برانی یونیورسٹی کے ہیلی پیڈ پہ، اور وہاں پر ان کے ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا، اور تقریباً 3-4 گھنٹے وہاں پر بیٹھے رہے جی، اور جلسہ گاہ میں لوگ موجود تھے۔ جلسہ گاہ تو نہیں تھی، وہ 6 روڈ کا فلائی اوور تھا جہاں پہ ایک سڑک کے اوپر جلسہ تھا، تو وہاں پر پہنچے، اور کافی وہ لیٹ انہوں نے اس جلسے کو کیا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے تقریر کی تب بھی وہ پہلے تو انہوں نے گھنٹہ تو وہی تقریر کی نا جی، وہ جو 26 سال سے کرتے آ رہے ہیں کہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، ریاست مدینہ میں یوں ہوتا تھا، میرے کرکٹنگ کیریئر میں یوں ہوتا تھا، اور برطانیہ میں یوں نظام انصاف چلتا ہے۔ میں بار بار ویسے یہ بات کہتا ہوں، آج اس بات پہ قائم ہو کہ پاکستان میں نظام انصاف بالکل ٹھیک چلے نا، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو عمران خان صاحب اس وقت جلسے سے کم از کم تقریر نہ کر رہے ہوتے، اتنے سارے رولے ہیں اس وقت۔ خیر اب ہم دیکھ رہے تھے کہ یار خان صاحب مطلب کوئی نئی بات کریں گے، اب نئی لائحہ عمل کا اعلان کرنا تھا نا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی بدل جائے گی، اب نئے لوگ آ گئے، اور عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ اسمبلیوں میں جا بھی نہیں رہے اور نکل بھی نہیں رہے، نہ تو وہ قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، نہ وہ قومی اسمبلی میں جو اعلان کردہ استعفے ان کی تصدیق کے نکلے اسپیکر کے پاس جا رہے ہیں، یہ پیسے وہ پورے لیے جا رہے ہیں، جتنے بھی ان کے رکین اسمبلی ہیں بطور رکن اسمبلی تنخواہ بھی پوری لے رہے ہیں، جہاں عدالتوں سے بطور ایم این اے فائدہ لینا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایم این اے ہیں قانون کے مطابق، اور جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں ہم تو استعفے دے گئے۔ تو اچھا میں نے جو بات کی نا کہ یہ جو خان صاحب نے آج اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان کیا، یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے، اور میں نے ایک آج صبح ٹویٹ بھی کی تھی کہ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب آج کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، تو ٹرک کی بتی آگے جی، میں تو صوبائی اسمبلیوں سے جو انہوں نے استعفوں کا اعلان کیا اس کو ٹرک کی بتی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ایک تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی چودھری پرویز الہی کو، ایسی خبریں بھی ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو کہا تھا کہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دو، تو اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں توڑتا، میرے سے استعفیٰ لے لے، میں اسمبلی تو نہیں توڑتا۔ لیکن خان صاحب پھر استعفیٰ تو نہیں دلاتے نا، خرچے ورچے سارے ہوتے ہیں نا، بڑے سرکاری ہیلی کاپٹر سرکاری جہاز بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، سیکورٹی بھی لینی ہوتی ہے، اپنی مرضی کی حکومت بھی چلانی ہوتی ہے، ساتھ ہی گلے بھی کرنے ہوتے ہیں کہ ایس ایچ او وزیر بات پرچہ نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا دل برا نہیں ہوتا، حکومت میں پورے قائم رہتے ہیں۔ تو چلیں وہاں پہ تم کہہ سکتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب شاید ان کے کہنے سننے میں نہیں ہیں، تو کے پی کا وزیر اعلیٰ تو ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ انہوں نے یہ اعلان کیا، تو وہ اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتے تھے، اسمبلی توڑنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسمبلی کو رہنے دیں گے اور وہ خود استعفے دیں گے باہر آ جائیں گے؟ اب ایسا تو نہیں ہوگا۔ اچھا پھر ساتھ ہی انہوں نے اسمبلی سے استعفے دینے کے فیصلہ انہوں نے کہا جی ہمیں فیصلہ کر لیا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں، اسمبلی سے باہر نکل جائیں گے، نئے الیکشن لیں گے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلایا، اس کے بیچ میں ہم فیصلہ کریں گے، یعنی کہ ایک ادھر سے انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، ساتھ ہی خان صاحب گولی کرا گئے۔ سبحان اللہ، خان صاحب بھی ویسے کاریگر آدمی ہیں اور کاریگری وہ مسلسل دکھا رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے آگے جو آنے والے دن ہیں وہ بڑے مشکل ہے۔ وہ ایک پنجابی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ بلدہ سورج کہندا سی ہے کوئی میری تھاں ورگا، نکا جا ایک دیوا بولیا شام پئی تا ویکھاں گے۔ تو خان صاحب پہلے تو ایک پورے وہ جسے کہتے ہیں نا بلدے سورج تھے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، عدلیہ ساتھ ہے اور میڈیا ساتھ ہے، خان صاحب وہ کہتے ہیں مثبت رپورٹنگ کی ہدایات، اور خان صاحب جدھر دیکھتے ہیں مرضی ان کی چلی ہے۔ ایک لمحے میں اتوار کے دن وہ ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو تبدیل کروا دیتے ہیں، اور جب دل کر چاہتا ہے نئے ڈی جی کی فائلیں روک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں جناب حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے جنگ کے دوران معزول کر دیا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی۔ خیر خان صاحب کو جسے کہتے ہیں اقتدار کا سورج نصف نہار پہ تھا، ابھی صرف وفاق میں ان کا اقتدار گیا ہے، 2 صوبوں میں اور 2 دیگر وفاقی اکائیوں میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں، وہاں پہ ان کی حکومت قائم ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا اور وہ کافی پریشان ہیں۔ تو یہ اب وہ کے پی کی اسمبلی ہے اور پنجاب کی اسمبلی، خان صاحب نے کہہ تو دیا ہے
لیکن اس کی حیثیت ٹرک کی بتی سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اب آگے جو آنے والے دن ہیں خان صاحب کے لیے خاصے پریشان کن ہیں. تو خان صاحب کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اسمبلیوں سے باہر نکل جائیں، 2 صوبوں کی حکومت جو ہے وہ چھوڑ دیں. مجھے تو یہ لگتا ہے، آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنا تبصرہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.